अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। सूरत हाल बड़ी तेज़ी से कशीदा होती जा रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके मुताबिक दो फ्रंट्स पे जो है वो मामला जो है अनफोल्ड कर रहे हैं। एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट है जिसमें आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद थे और उनका कहना ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान को सालिसी का किरदार अदा किया जाए। उसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी जो है वो बयानात आ रहे हैं, कंसर्न शो किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह इतना एक टेंस सूरत हाल डेवलप हुई हो दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान, तो सारी दुनिया में एक कंसर्न तो है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कंसर्न है वो जब एक्सप्रेस होता है तो क्या वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ लीन करता है या पाकिस्तान की तरफ। ये डिप्लोमेटिक जो न्यूएंसेस हैं ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको रीड करना पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो रूस की तरफ से रद्द अमल आ रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोनों ममालिक जो हैं वो मामलात को डी एस्केलेट करें, ये एक तरीके से दोनों ममालिक में बराबरी कर रहा है। विच मीन्स कि जो इंडिया की तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है उसको आप तशरीह कर सकते हैं कि वो उसको फुली तौर पर बैक नहीं कर रहा। दूसरा जो पाकिस्तान को अभी तक अगर कोई थोड़ा सा एज है डिप्लोमेटिकली तो वो ये है कि किसी भी अहम मुल्क ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जिस तरीके से इंडिया को किया गया है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त के साथ ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इस इशू में किसी ना किसी तरीके से अगर सालिसी की पेशकश कर रहे हैं या रिस्ट्रेंट ऑर्डर कर रहे हैं या बिहाइंड द सीन्स दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे ऐन मुमकिन है कि मामलात कुछ हद तक जो है वो अगर ठंडे ना हो तो दे मे नॉट बॉयल ओवर। ये अभी इस वक्त कहना शायद कबल वक्त हो, लेकिन इस वक्त जो आज की सूरत हाल है उसकी रोशनी में शायद हम ये तशरीह कर सकते हैं। तो पहली बात जो आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वो ये कि हम ये देखेंगे कि डिप्लोमेटिकली ये जो तकरीबन जितना भी अरसा गुजरा है जब से ये पहलगाम अटैक्स हुए थे तब से डिप्लोमेटिकली सूरत हाल कहाँ खड़ी है और क्या पाकिस्तान ने जो बड़ी अग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेटिक आउटरीच की है, और वो बिल्कुल की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो की है उससे कुछ मामलात हमारी हक में हुए हैं या जो इंडियन इनिशियल रिएक्शन था वो थोड़ा सा ब्लंट हुआ है। तो एक तो ये पहलू है जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है और क्लियरली उसमें अमेरिका का रद्द अमल, चीन का रद्द अमल, रूस का रद्द अमल, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा जो ममालिक यानी कि जिस सऊदी अरेबिया हो गया या गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई जिनका असर रसूख न्यू दिल्ली में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उनकी क्या पोजीशंस हैं। तो ये इस पर ज़रा आज हम बात करेंगे। हमारे पास क्योंकि मेहमान आज ऐसे मौजूद हैं जो थोड़ा सा बारीकी में जाके एक असेसमेंट कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड डिप्लोमेटिकली, पहली बात। दूसरा है जो मिलिट्री एंगल, कि अगर इंडिया ने वाकई में कुछ मिस एडवेंचर करना है तो क्या ये जितना अरसा गुजरा है इसमें ये किसके हक में जा रहा है। जाहिर बात है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो ख़त्म हो गया, वो तो था ही, पहले दिन से ख़त्म हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पाकिस्तान भी उस तरीके से तैयार है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है क्योंकि वो इस टाइम फ्रंट लाइन पर है तो उसकी जो पोजीशंस हैं उसका जो इस वक्त एक रोल है वो बड़ा ही क्रूशल हो गया है। और वो इस वक्त मेरे ख्याल में उस वाक़ये का जिक्र करना भी ज़रूरी है जो आज से चंद दिन पहले हुआ है, जब अब ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया है कि भारत की तरफ से 4 उनके राफेल जो प्लेन्स हैं वो उड़े थे और पाकिस्तान की तरफ, हमारी तरफ उसको रीड ये किया गया था कि उनकी हॉस्टाइल इंटेंट है। और वो जब करीब आए तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की है और काफ़ी जो है वो एक तरीके से जिसे आप कहते हैं कि नॉन काइनेटिक जो एक्शन होता है वो किया, जिसके बाद वो जो जहाज़ से चारों जो कि बाय द वे उनके लेटेस्ट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं उनको वापस मुड़ना पड़ा। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जहाँ पे एक्चुअली उन्होंने लैंड करना था वहाँ पे वो लैंड नहीं किए बल्कि एक और एयरफील्ड में जाके उन्होंने लैंड किया। तो जो मिलिट्री इस टाइम पॉस्चरिंग है, मिलिट्री रेडीनेस है, मिलिट्री पैरिटी है और मिलिट्री एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, ये कहाँ पे खड़ी है, ये दूसरा नुक्ता है जिस पे आज हम बात करेंगे। और जाहिर बात है कि उसके साथ साथ ये भी जिक्र हम कर ही दें कि सियासी तौर पर भी इस टाइम पाकिस्तान में जो आउटरीच हो रहा है वो काफ़ी अहम है। आज बाकायदा पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की गई
اور جو پانی والا جو معاملہ ہے کہ پانی میں اگر انڈیا نے کہیں سے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو جو ہماری طرف سے پولیٹیکلی بھی جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. 3 مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں, ان کو میں تعارف کراتا ہوں. گفتگو شروع کرتے ہیں. ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری ہیں, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر بھی ہیں. بڑی اہم ایک کانفرنس ہے جو ان کا جو ادارہ ہے اس وقت اسلام آباد میں کروا رہا ہے. اس کا آج پہلا دن تھا جہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہاں پہ جا کے اور ایک بڑا اہم پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا. سید محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کے نیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں اور خاص طور پر جو اس ٹائم جو ملٹری اینگل ہے اس پہ بھی ذرا ان سے بات کریں گے. کرکٹر ریٹائرڈ فاروق حمید ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آلسو ویل نون کامنٹیٹر اینڈ ڈیفنس ایکسپرٹ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. محمد علی صاحب, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, ہماری طرف سے نا 2-3 بیان تو بڑے کلیئر ہیں. ایک تو آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ جوہر سلیم صاحب کا جو ایونٹ ہو رہا ہے, بڑا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے بھی اپنی اسپیچ میں بڑا کیٹیگریکلی بات کی. پھر پرائم منسٹر کی طرف سے آج وہ ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے, ادھر سے یہ بیان آیا اگین کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بڑا ایک یعنی ریزالو پورا ہے اور اگر کچھ ہوا تو رسپانس بھی پورا ہی ہوگا. اور تیسرا آرمی چیف کی طرف سے بھی آج بیان آیا, جو نیشنل سیکیورٹی جو ورکشاپ ہو رہی ہے بلوچستان کی, جہاں پہ آپ بھی گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے بھی اگین بڑا ایک اسٹرانگ اور کیٹیگوریکل بیان دیا ہے. تو ہمارا جو آفیشیل نیریٹو ہے وہ تو کلیئر ہو گیا ایبسولوٹلی. ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ آر وی ان اے گڈ پلیس؟ تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب مختصراً میں اس طرح دوں گا کہ براس ٹیکس سے اگر دیکھیں تو 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایکسپیرینس بہت ہو گیا ہے, ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہاں, ہمیں انہوں نے بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ انڈیا کا یک طرفہ کوئی فالس فلیگ ہوگا اور کوئی وہ الزام لگائیں گے اور پھر وہ ہمیں امبیرس کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی ایک سیاسی خواہش 38 سال سے موجود ہے, پہلی بات. اچھا, بائی دی وے پاکستان کے لوگوں کو بھی عادت ہو گئی ہے, ہم نے جو ان کو میمز کی مار دی ہے انڈیا شاید زیادہ غصے میں اس لیے کہ ہم ان کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. بالکل, یہ بھی تو ایشو ہے. تو آپ دیکھیں براس ٹیکس 86-87, 1990 کشمیر کرائسس, کارگل 99, ٹیسٹ 98, اسٹینڈ آف 2001-2, ممبئی کرائسس 6th, 7th پلوامہ, اور یہ 8واں کرائسس ہے. تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل, چونکہ آپ نے سوال ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ اب ان کے لیے یہ فوراً بھارت کی بات جو ہے ماننا اور اس کے موقف سے اس کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں اتنا ممکن نہیں ہے. تو وہ اس کو بھی پنچ آف سالٹ لیتے ہیں ان کے ایلیگیشنز اور برباڈو کو, اسی لیے ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ. اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ایک ڈپلومیٹک فٹیگ بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ یار یہ جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ فوراً پاکستان پہ الزام لگاتے, کسی انویسٹیگیشن کی کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی دھاوا بولنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی ذمہ دار ریاست, خصوصاً جو P5 ہیں, وہ فوراً آپ کو ایک گرین چٹ یا جس طرح شاہد صاحب کہتے ہیں NOC تو نہیں دے سکتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہو گیا, مجھے ہمدردی ہے ٹیررزم کے حوالے سے جو آپ کا پرابلم ہے, لیکن آپ فوراً ایک ایٹمی ریاست پہ نیبر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا. تو بنیادی بات جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سوال کے جواب میں, وہ یہ ہے کہ 2 ڈائنامکس بہت کرٹیکل ہیں اس کرائسس کی مینجمنٹ میں, ایک پولیٹیکل ڈائنامک اور ایک ڈپلومیٹک ڈائنامک. بھارت نے پچھلے 8-10 دن میں اپنی ڈپلومیٹک سپیس بڑھانے کی کوشش کی ہے, جبکہ پاکستان کی جو کرائسس ڈپلومیسی ہے وہ بھارت کی جو بھی کائنیٹک ایکشن کی کوشش ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک سپیس کم کرنے کی اوپر مبنی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھارت کی جو ڈپلومیٹک سپیس ہے وہ کم ہوئی ہے. جب آپ رشیا کی بات کرتے ہیں, 3P3 کی بات کر لیتے ہیں, US کی بات کرتے ہیں, UK کی بات کرتے ہیں, چائنا کی بات کرتے ہیں, تو ان ساروں نے ریسٹرینٹ اور ڈی ایسکلیشن کی بات کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا کہ آپ پاکستان پہ حملہ کریں. جوہر سلیم صاحب, پھر obviously جب ڈپلومیٹک سپیس جو ہے اگر ہم تھوڑی سی انڈیا کی کم کر رہے ہیں ٹو ٹیک یونیلیٹرل ایکشن, کیا وہ اتنی سپیس کم ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوگی, یا انڈیا اس پوزیشن پر ہے کہ اس کو نہ بھی اگر وہ تھپکی ملے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ کوئی ایکشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جی بالکل. اس میں ایک تو خیر ڈپلومیسی جو ابھی تک ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پوری دنیا سے, اور میں نے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ آگے سے آگے ہم بہت زیادہ
आप इंटेंस डिप्लोमेसी देखेंगे वो नज़र आई है, लेकिन उसमें उन स्टेटमेंट्स के 3 पहलू हैं अभी तक। एक पहलू ये था, सबने कंडेम किया टेररिस्ट अटैक्स को, अच्छा वो तो हम भी करते हैं, हमने भी किया है। दूसरा पहलू ये था, उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया इंडिया के साथ, कॉन्डोलेंस किया, हमने भी कॉन्डोलेंस किया। अच्छा, सॉलिडारिटी का इजहार भी इस मौके पे किया जाता है, किसी मुल्क ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। अब जो तीसरा पहलू ये था कि उसमें उन्होंने सबने तकरीबन मुख्तलिफ अल्फाज में, कि उन्होंने क्लियरली, कि उन्होंने ज़रा थोड़ा सा बिटवीन द लाइन्स ये कहा कि आप एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट करें, कि जो है ताकि डी एस्केलेट करें बात, स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन ना शुरू करें, बात कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये हमने देखा। फिर हमने इंडिया की कोशिशें भी देखी कि वो उसमें जिस तरह आपने कहा अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बनाने की कोशिश करे तो दुनिया को। लेकिन जो साहब मुझे पहले यहाँ पे जो आपने बात की नज़र उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। जब वो कह रहे हैं, जब कोई भी मुल्क कहता है डिप्लोमेटिकली कि जी आप रिस्ट्रेन को एक्सरसाइज करें, जिस तरह भी रशिया की हमने जिक्र किया, या अमेरिका का जो नायब सदर है वो कहता है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे एक रीजनल वॉर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक विंक एंड अ नॉड है कि यार आप कुछ कर लें लेकिन ज्यादा ना करें? क्या ये तशरीह ठीक है? नहीं, वो जो स्टेटमेंट्स थी वो ज्यादातर विंक एंड अ नॉड नहीं थी बिल्कुल, बल्कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेन का मतलब ये था कि आप डीएस्केलेट करें। अब तो ज़ाहिर है जो किनेटिक एक्शन होता है या एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जब आप जाते हैं, बेशक वो नैरो हो या वाइड हो, वो तो फिर उसकी एंड स्टेज है ना एक एस्केलेशन की, तो जिसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो उनकी कोशिश ये थी कि ना हो, बल्कि सबकी कोशिश अभी भी यही है। अब सिर्फ एक चीज़ हम जो देख रहे हैं पिछले दिनों में कि इंडिया ने उसको, मतलब ये सारी उनका बयानिया जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस को भी दिया, वो इतना कामयाब नहीं रहा, बाहर भी दिया क्योंकि अभी तक वो वेरीफाइबल एविडेंस नहीं दे सके इतना कन्विंसिंग। लेकिन जो मसला मैं देख रहा हूँ ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया इसको सस्टेन कर रहा है। एक तो वो काफ़ी मुल्कों की बात इतनी नहीं सुन रहा है इस पर। अभी अब एक स्टेटमेंट आज आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईयू के बारे में जयशंकर ने कहा कि जी उसने कहा कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। अब ये भी जो है ना उसी तरफ इशारा है कि जी हमें आप क्यों प्रीच कर रहे हैं कि जी आप एक्सरसाइज नहीं, लेकिन इसका ये भी तो मतलब है ना कि उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको नहीं मिल रहा वहाँ। एग्जैक्टली ये बात है बिल्कुल। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट मुझे लग रहा है कि इंडिया उसके बावजूद, फिर अभी जो अमेरिकन एक स्टेटमेंट जेडी वैंस की अभी आई है जो पिछली स्टेटमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिसमें कहा कि जी कोई वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, तो अब उसमें थोड़ा सा अब ये देखना है। फिर दूसरी तरफ देखें इंडिया वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर वो तो सिर्फ इंडिया के हाथ में नहीं है ना, उसमें तो फिर हमारा भी एलिमेंट है ना कि हमने कितना वाइड करना है, वो कितना नहीं करना। बिल्कुल, वो तो जिस तरह आपके मैं पहले भी कमेंट्स में कहा कि एक बार जो आप शुरू कर देते हैं फिर तो इट प्लेज आउट, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। लेकिन कुछ और जो साइंस आ रहे हैं वो देखें ज़रा। आज जो है उनके अखबारों में, सारे इंडिया के अखबारों में क्या है जी, मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर रहे हैं स्टेट्स को, उन्होंने कहा है कि जी सायरन्स की वो सारी ड्रिल्स करें। फिर पिछले कुछ दिनों से क्या है जी, एक दिन एयरफोर्स चीफ को बुला रहे हैं वो मोदी जो है, एक दिन वो नेवल चीफ को बुला रहे हैं। अच्छा, ये सारी सिग्नलिंग है, पोस्टरिंग है। अब जो है ना इसी तरह और भी कई चीज़ें। अब आज एक इंडियन अखबार में मैंने देखा मसलन कि जी उन्होंने कहा अब कि बगलिहार का जो डैम है उसमें वो स्पिलवे से उसको सिर्फ बंद कर रहे हैं। नहीं, वो अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, ये तो कोई नजर नहीं ऑप्शन आ रहा कि जी वो कल को ये कर देंगे। वो मिलिट्री, एक्चुअली मैं मिलिट्री पे, लेट मी होल्ड यू, मिलिट्री पे आते हैं। मोहम्मद अली साहब देखिए, बेसिक इशू इस टाइम जो हम असेस करना चाह रहे हैं ना कि विद टाइम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, देखिए ना अभी तक किसी ने जिस तरह नॉर्मली जब भी हम जॉब हवाले दे रहे थे, जितने सालों से ये मामला चल रहे हैं, हमेशा अमेरिका ने आके बीच में एक्टिव रोल प्ले किया था। अच्छा, इस बार वो एक्टिव रोल नहीं प्ले नहीं कर रहे। अगर वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे तो क्या उसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर उन्होंने कुछ करना है तो वो अपनी काइनेटिक एक्शन को कैलकुलेट करके करेंगे, एंड दे फील कि अगर हमें काइनेटिक एडवांटेज है तो डिप्लोमेसी हम फिर संभाल लेंगे। Do you think they're in that kind of frame of mind? This is a very important question. Let me briefly tell you 3 aspects हैं इसमें. Let me build on कि इस वक्त जिस तरह जयशंकर ने जो बात की है ना, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि we don't need preachers, we need partners. This is a, देखें वो उनका लीडिंग स्ट्रेटेजिक थिंकर और प्लानर है जयशंकर, और वो एक फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जो उसको मतलब जिसको वो एलाई समझते हैं, और आप मुझे कहने दीजिए कि पिछले 77 साल में आज भारत के अमेरिका के साथ जितने करीब तस्वीराती ताल्लुकात हैं, फॉर्मली भी बेस्ड ऑन ट्रीटीज एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो पहले कभी नहीं थे।
تو آپ اگر اپنے آپ کو بھارتی شوز میں رکھ کے دیکھیں تو جناب آپ تو بہت شوق اور ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں کہ وہ بالکل آؤٹ رائٹلی ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں. مین کاؤنٹر ویٹ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں چائنا کے خلاف ہوں اور میرے ملک میں ایک دہشت گردی کا اللیجڈلی واقعہ ہوتا ہے اور میں پاکستان کی پھینٹی لگانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے سپورٹ ہی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ریسٹرینٹ پہ لے کے جائیں. یعنی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو توقع کیا کر رہے تھے کہ امریکہ انہوں کہتا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پاکستان کی مذمت کرتے ہیں, ڈائریکٹلی وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کوئکلی کمپیئر کریں 6 سال پہلے کی پلوامہ کرائسس میں بولٹن کی اسی سچویشن میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی which actually tantamount جس کو نیو دہلی نے ریڈ کیا کہ جی it means کہ ہم we can go ahead, ایک کنٹرول لمیٹڈ ایکشن ہم کی سپیس ہے اور ہمارے اوپر پریشر نہیں آئے گا. آج بہت امپورٹنٹ میں بات بتانا چاہتا ہوں, آج رات یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے کہنے کے اوپر یہ ساری گفتگو ہوگی کہ یہ ایک انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے یہ چیلنج ہے. تو یہ میرے خیال میں جو ڈپلومیٹک پریشر بڑھ رہا ہے اور آپ کا جو سوال ہے اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اگر بھارت کسی غیر ذمہ دار حرکت کی کسی ڈومین کسی لیول کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ وتھ ایوری پاسنگ آور بڑھ رہی ہے, اس کی ڈپلومیٹک کاسٹ بڑھ رہی ہے. لیکن پولیٹیکل کاسٹ اگر جوہر سلیم صاحب اگر پولیٹیکل کاسٹ بڑھ رہی ہے تو وہ تو پھر اس طریقے سے بڑھ رہی ہے نا کہ انہوں نے ہائپ اتنی کریٹ کر دی اور خود ہی اپنی بڑھا لی اور اب انہوں نے عوام کو لگا دیا. اب اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے ہم یہ کرتے ہیں. ڈائلیما یہ ہے کہ now they need to walk the talk. بٹ واک دا ٹاک کرنا جو ہے دس از دا کلاسک کمٹمنٹ ٹریپ, ایبسولوٹلی, کہ وہ خود اپنی کمٹمنٹ میں پھنس گئے. بالکل. اب اس میں میرے خیال میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ انڈیا شاید اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے, وہ تو خیر انہوں نے خود ہی بلڈ کیا ہے جو انڈیا کے اندر انہوں نے کیا. اب دیکھیں میڈیا لیک سب سے پہلے انہوں نے کی, اگر وہ چاہتے تو نہیں کرتے, پھر اس کے بعد اس کو اتنا سسٹین کیا, اگر وہ چاہتے تو مودی تو نہ کرتا, وہ بیانیہ خود ہی بنایا, خود ہی اس کو چلا رہے ہیں اور ابھی تک چلا رہے ہیں. میں اس کو اس لیے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹلی اس سینس میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل نے جو کیا ریسنٹلی نا, جس میں انہوں نے فلاؤٹ کیا, انہوں نے پوری دنیا کا انٹرنیشنل پبلک اوپینین فلاؤٹ کیا, IGC فلاؤٹ کیا, ICC فلاؤٹ کیا, UNSC ریزولوشنز آئے ان کو فلاؤٹ کیا, انہوں نے کہا جی انڈر چیپٹر 7 نہیں ہے, چیپٹر 6 کے اندر ہے. اچھا اب اس سے انڈیا بھی جو ہے نا وہ جو ہے, اور انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا کی اور اسرائیل سے کوپریشن ہے آپس میں, ایز اے پریسیڈنس لے رہا ہے, تو اس کو وہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ ایک تذبذب کا شکار ہے مودی, وہ بیسیکلی جو ہے نا تھوڑی سی ویسیلیشن نظر آتی ہے, بیکاز اگر آپ کچھ دن پہلے دیکھیں 2-4 دن پہلے تو تھوڑی سی آپ کو ایک تھوڑی سی ڈی ایسکیلیشن نظر آ رہی تھی, لیکن دوبارہ سے انہوں نے ٹیمپو بڑھایا. سو بیسیکلی آئی تھنک کہ جو انٹرنیشنل جو اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اچھا دیکھیں اگر یہ صرف فرسٹریشن ہوتی تو یہ پرائیویٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی, رائٹ, لیکن اگر یہ پبلک اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک میسج جو ان سے بڑا کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر دینا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک کہ جو انڈیا اس وقت جس روش پہ چل رہا ہے میرا خیال ہے وہ بہت غیر ذمہ داری کی انتہا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سفارتی طور پر معاملات کدھر کھڑے ہیں اور کیا انڈیا کے لیے کچھ حد تک جو ڈپلومیٹک سپیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے یا نہیں. دوسرا اس سے جڑا ہوا اینگل یہ کہ اگر وہ ہو بھی رہی ہے تو کیا وہ انڈیا کے لیے ڈیٹرنس ہے یا نہیں ہے. اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو پھر آٹومیٹکلی بات چلی جاتی ہے کائنیٹک ایکشن پہ, یعنی کہ کیا انڈیا یہ کیلکولیٹ کرے گا کہ وہ کوئی ملٹری مس ایڈوینچر کر کے اور یہ جو ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو جیت سکتا ہے. یعنی کیا وہ یہ کہہ سکے گا کہ جی میں نے جو ہے یہ جنگ جیت لی ہے. اس سوال کا جواب جو ہے اس میں جب تک آپ پاکستان کا جو رسپانس ہے اس کو فیکٹر نہیں کریں گے تو وہ جواب مکمل نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہمیں کم از کم انڈیا کی طرف سے جو بات سننے کو مل رہی ہے, اور انفیکٹ بہت سارے انٹرنیشنل کامنٹیٹرز کی طرف سے بھی, وہ ون سائیڈڈ لگتی ہے کہ جی کیا کہ انڈیا کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کوئی کائنیٹک ایکشن لے یا نہ لے. لیکن آج میں جو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ وہ چوائس کتنی ہے, کیونکہ آبویسلی ہماری طرف سے بھی تو ہر جو ایسپیکٹ ہے وہ وار گیم ہو چکا ہے اور تیاری پوری ہے. تو اب یہ جو ایشو ہے اس پہ آبویسلی تھوڑی سی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جو بیلنس ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور
جو ان کے سروسز چیفز ہیں وہ مودی صاحب کو کیا ایڈوائز دے رہے ہوں گے؟ علی صاحب کیا کہہ رہے ہوں گے ان کو؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان کی نوعیت یکسر مختلف ہے. تو آپ کو یہ جو روزانہ سگنلنگ کے لیے جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا وہ ایک چیف کو بلا لیتے ہیں، وہ اس کو اس سے زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو میٹنگ ان کی ہو چکی ہے، جس کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ اور میں سمجھتا ہوں دلچسپ ہے. اور وہ یہ تھی کہ جناب تینوں سروسز چیفز اور سی ڈی ایس کو بلا کے مودی صاحب نے یہ کہا کہ جناب یو ہیو ٹو میک می لک گڈ انٹرنیشنلی اینڈ یو ہیو ٹو میک می پاپولر، ٹھیک ہے، ایٹ دا ڈومیسٹک لیول. یہ آپ کی تشریح ہے، یہ بیان نہیں آیا، تشریح کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ I leave that to your imagination. آپ نے کیا ایکشن کرنا ہے، کس ڈومین میں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، I leave that to you. آپ اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں اسٹریٹجک جارگن میں یا لاجک سے. آپ کو کوئی رولز آف انگیجمنٹ یا ٹارگیٹنگ پالیسی نہیں دے رہی پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری کو، وہ کوئی مشن سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، وہ بڑا ایک ایمبیشس اور ایمبیگوس ان کو ایک مشن سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تینوں سروسز چیفز کو کہ جناب یو ہیو ٹو میک می لک انٹرنیشنلی گڈ اینڈ ڈومیسٹکلی پاپولر. اب ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ یو ہیو ٹو ڈو سم کائنیٹک ایکشن اینڈ کم اپ وتھ سم تھنگ. سو آئی فیل سوری فار دیئر ملٹری لیڈرشپ ایکچولی، کہ ان کو پتہ ہے کہ 6 سال کے مقابلے میں آج پاکستان کی ایئر فورس زیادہ تیار بھی ہے، زیادہ کیپیبل بھی ہے، زیادہ ویل آرمڈ بھی ہے، زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے. اور اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں 6 سال پہلے عاصم منیر صاحب جو تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل اور ڈی جی آئی تھے، ٹھیک ہے، اور جو ڈیسیجن ہوا تھا وہ ریسٹرینٹ کا ہوا تھا، کیئرفل کیلیبریٹڈ سوئفٹ ریٹارٹ کا تھا، جس کا بھی میں آپ کو آج آپ کے فورم پہ بتا دیتا ہوں، جس کی تیاری اور اس کی ٹریننگ ہم نے بہت سالوں سے کی ہوئی تھی. اس دفعہ عین ممکن ہے کہ ہم وہ ریسٹرین شو نہ کریں جو اس دفعہ کیا تھا. تو جس کی وجہ سے ہماری جو سگنلنگ ہے، پاکستان کی جو سگنلنگ ہے اسٹریٹجک ڈومین میں، وہ صرف انڈیا اس کی ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پاورز بھی ہیں، جس کو وہ سمجھ کے وان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسکیلیشن جو ہے ریجنل کانفلکٹ میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے کہا ہے یہ کلیئرلی کہ ہمارا جواب جو ہوگا وہ تو سیلف ڈیفنس میں ہوگا. تو آپ اگر، اور آپ ایک چیز مجھے بتانا بہت ضروری ہے، پلوامہ کرائسس میں کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ابھینندن صاحب گرفتار ہو گئے تھے تو ڈوول صاحب نے ہمارے ڈی جی آئی کو فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کو فوراً ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ آپ کے چند شہر جو ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. تو ان کو جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کے آپ خلاف جو بھی میزائلز آپ استعمال کریں گے تو اس کو آپ 3 سے ضرب دے دیں، اس سے 3 گنا نقصان آپ کو تیار رہنے، مطلب ابزارب کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو آج بھی ہمارا جو کوئٹ پرو کو پلس کی ڈاکٹرین ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک نوچ اوپر آپ کی پنشمنٹ اور امبیرسمنٹ آپ پہ انفلکٹ کرنی ہے. اگر یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آجیں. تو اس میں ایمبیسڈر صاحب پھر یہ دیکھیں، اصل میں ایکچولی ایشو یہی ہے جو علی صاحب بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے دیکھیں نا، پہلی assumption تو یہ ہے کہ وہ ریشنل ایکٹر ہیں، پولیٹیکل ان کے اوپر پریشرز ہیں، لیکن جو ان کے سروسز چیفز ہیں ون assumes کہ وہ ریشنل ایکٹر ہیں، وہ انہوں نے تو کوئی الیکشن نہیں لڑنا. تو انہوں نے جو بھی اسیسمنٹ کی ہے اس اسیسمنٹ کے مطابق ان کو یہ بھی پتا ہے کہ 2019 اور 2025 کے درمیان پاکستان کی جو کائنیٹک ابیلٹی ہے اسپیشلی ان دی ایئر ڈومین وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے. آئی ایم شیور دے نو. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ہماری آپ اس کو سائبر کیپیسٹی کہہ دیں، الیکٹرانک وارفیئر کہہ لیں، جو ابھی ڈسپلے ہوئی ہے 4 دن پہلے، وہ بھی بہتر ہو چکی ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ان کو فرسٹ شارٹ ایڈوانٹیج تھا کہ جب ریفیلز آئے تھے تو ان کا رینج لمبا ہو گیا تھا، اب J-10s کے ساتھ وہ ایک بار پھر ایڈوانٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے. تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ آئیں اور ہمیں پنش کر کے چلے جائیں اور بات ختم ہو جائے، ایسے تو ہوگا نہیں. اب یہ جب یہ کلیئر چیزیں پتہ ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ تو یہی ہوتی ہے کہ جی دونوں سائیڈ پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، غلطی سے کوئی چیز ایسکلیٹ نہ کر جائے، کوئی کہیں سے کوئی یہ ایک دوسرے کو انفارمیشن جاری ہوتی ہے. دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ جی ڈی جی ایم نے بات کر لی، بٹ ادر دین دیٹ ان سچ این ایٹماسفیئر could India and Pakistan be talking to each other quietly and saying کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، تو کہیں غلطی میں یا بھول میں نہ رہنا. جی دیکھیں، ایک تو خیر علی صاحب نے جو بات کی کہ یہ 7-8 بار پہلے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے اور بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے.
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ریسنٹ پاس میں جو ہوئے ہیں اس میں کائنیٹک ایکشن تک بات پہنچی جو پہلے کئی بار نہیں پہنچتی تھی نا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا تھریشولڈ جو ہے چینج ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جس علی صاحب نے کہا اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میک می لک گڈ وچ اب اٹس پاسبل کہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ان سے نا آپ نے اس کو تشخیص طرح کیا, لیکن وہ یہ بھی ہو سکتا ہے صرف آپ ان کو آپریشنل فریڈم دے رہے ہیں تو آپ جو ان کو اسپیسیفک مشنز دے رہے ہیں ٹارگیٹس دے رہے ہیں اس کو آپ پبلسائز نہیں کر رہے ہیں نا, دیٹس پاسبل ایز ویل. لیکن جو اہم چیز ہے دیکھیں اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں سچویشن کو, سب سے پہلے آپ نے ان کا آبجیکٹیو دیکھنا ہے کہ کیا آبجیکٹیو کیا ہے اس وقت اس سچویشن میں نا مودی کو. اگر ہم اس کو ایز اے ریشنل ایکٹر دیکھتے ہیں, لیٹس سی ہم ایز اے ریشنل ایکٹر, آخر اس نے اتنا پولیٹیکل سروائیو کیا اور سارا کچھ ہے, تو یہ صرف ایگو کے لیے تو نہیں کر رہا ہوئے گا نیچرلی. تو اس میں ان کا آبجیکٹیو جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میسج یہ دے رہے ہیں پاکستان کو بیسیکلی کہ کشمیر کو ہم نے اپنی ٹرمز پہ ریزالو کر لیا ہے. اب اس کو آپ اس کا ذکر جب بھی ہوگا یا کسی طرح سے بھی جو ہے نا, اگر جو ہے انڈیا یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے, انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ آئندہ کشمیر کی بات نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو بھی بیچ میں ڈال دیا, دوسری طرف جو ان سے انہوں نے یہ سارا یہ جو ہے نا یہ بھی تھریٹ دے دیا کہ ہم ایک کائنیٹک ایکشن کریں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ کس لیول کا یہ تو نہیں کیا. اچھا جہاں تک ڈپلومیٹک اسپیس کی بات ہے, اس میں جو ڈپلومیٹک اوفینسو انہوں نے کیا وہ ظاہر ہے اس کو اتنی زیادہ ٹریکشن نہیں ملی, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ اس بار وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر ان کی پوزیشن ویک بھی ہے تو کریں گے کچھ, تو وہ اس کو اگنور کریں گے ایونچولی. وہ جو جس چیز پہ بات جو ہے نا جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے جو ہے, جو جواب آئے گا وہ کیسا ہوگا. ایونچولی اس کے اوپر آ کے ڈیسیجن ہوگا, اور ظاہر ہے اور اس وقت جو ہے نا اس کو بہت, لیکن ان کو کلیئرٹی تو ہوگی کہ پاکستان کا جواب کیسے ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک دے وڈ بی ان اینی کنفیوژن. لیکن کلیئرٹی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, ایک تو یہ بھی انٹینٹ جو پاکستان نے اپنا کلیئر کر دیا کیا ہے, پھر اس میں ظاہر ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے آپ نے جس طرح صحیح کہا, انہوں نے رافیلز ایکوائر کیے, ہم نے J-10s کیے, انہوں نے پھر وہ S-400 جو ہے نا یہ ڈیفنس سسٹم رشیا سے ایکوائر کیا. اچھا اس کے بھی ظاہر ہے مقابلے میں ہم نے جو ہے نا اپنی کیپیبلٹی بنائی. But I think the whole thing boils down to this کہ انڈیا کسی وقت جو یہ بہت عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو کبھی انہوں نے کولڈ اسٹارٹ بھی ڈاکٹرن بنایا, کچھ اور بھی بنایا اس قسم کے مختلف. At some point they want to test کہ کیا جو ہے نا ان کی جو اوورولمنگ, اگر وہ اتنا دیکھیں وہ $85 بلین کا بجٹ لگا رہے ہیں, ہمارا $10 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے, ٹھیک ہے ان کا زیادہ چائنا کے خلاف بھی ہے, لیکن ایونچولی وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ اس بار کریں گے کہ نہیں, کہ وہ کیا ہمارے اوپر ڈومیننس کریٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ یہ کرنا چاہیں گے کہ ملٹریلی اگر ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کس حد تک ہم کر سکتے ہیں نا, کس حد تک جو ہے. بس یہ تو بچوں والی بات ہے, اگر انڈیا ایسے سوچ رہا ہے سیریسلی. مطلب علی صاحب دیکھیں نا, پوائنٹ از کہ ایک تو ہے نا نیوکلیئر, چلیں نیوکلیئر کو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ فل اسکیل وار نہ وہ چاہتے ہیں, اور لیکن کوئی گارنٹی تو نہیں کر سکتا نا آبویسلی. نیوکلیئر وار گیمنگ انہوں نے بھی کی ہوگی, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں جب آپ نے کہا کہ جس باری نیا ریزالو ہے پاکستانی لیڈرشپ میں, کلیئرٹی ہے, اور ہماری بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے آج کل میں, بار بار علی صاحب یہی میسج جو ہے وہ ڈرائیو ہوم کیا جا رہا ہے کہ 2019 سے زیادہ کئی گنا زیادہ اس ٹائم ہماری لیڈرشپ میں کلیئرٹی ہے کہ کرنا کیا ہے, اور وہ کلیئرٹی ہے کہ اس باری اتنا ریسٹرینٹ نہیں ہوگا. اچھا obviously دوسری سائڈ کو بھی پتہ ہے نا, یہ وہ دے اور لیڈرشپ پروفائلنگ تو دونوں طرف ہوتی ہے نا, دونوں ایگزیکٹلی کیا ہے, کیسے فیصلہ ہوگا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جی ہم کچھ کریں گے اینڈ دین وی ول واک اوے, اور دوسری طرف سے کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی. یہ تو امپاسبل سی بات ہے. ایبسلیوٹلی, بلکہ میں 3 ورڈز یوز کروں گا, 3 C's. اس دفعہ ہماری جس طرح آپ نے کہا کلیئرٹی بھی زیادہ ہے, ہمارے اس وقت سول ملٹری ریلیشنز بھی بہتر ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس بھی بہتر ہیں. اس وقت آپ دیکھیں 2.5 سال سے جو ہماری پولیٹیکل ٹربولنس تھی وہ بھی سبسائڈ کر گئی ہے اسی وجہ سے, اور وی ہیو کلوز رینکس. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر میں فوجی لینگویج میں بات کروں, اس وقت ہماری پولیٹیکل ول بھی زیادہ ہے, جس کو آپ ریزالو کہتے ہیں, اور ہماری ملٹری کیپیبلٹی بھی زیادہ ہے تینوں ڈومینز میں. نیوی میں بھی, اگر if you want to go into details we can discuss that, آرمی میں بھی, اور اسٹریٹجک فورسز میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایئر پار ہے. تو اس وقت جو کی میسج تھا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ جملہ تھا کہ ہم اپنی جو ریڈ لائنز ہیں,
خصوصاً واٹر سیکورٹی کے حوالے سے، جس پہ 250 ملین پاکستانیوں کی زندگی کا دار و مدار تو بالکل کلیئر ہے، وہ ایک ریڈ لائن کو اگر کراس کیا گیا، ابھی تو انہوں نے ڈپلومیٹک بات کی ہے، لیکن فزیکلی اگر کچھ کیا گیا تو ہم فل اسپیکٹرم آف آور نیشنل پارک کو یوز کریں گے. اور اس کو آپ لنک کریں کہ پچھلے 2 دن میں جو ہم نے 2 میزائل ٹیسٹ کیے ہیں وہ ابھی، اور ان کا نام جو ہے بڑا انٹرسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈومین میں آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو ٹیسٹ کر رہی ہے، جو ایکسرسائز کر رہی ہے، اس کا نام ایکسرسائز انڈس ہے. تو دیر از اے میسج فار دا انڈس واٹر ٹریٹی کہ یہ اس کے ڈیٹرنس کے لیے آپ گریجولی اس کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے 450 کلومیٹر رینج کا میزائل ٹیسٹ کیا، آج ہم نے جو فتح کا کیا وہ بھی ہم ایک گریجولی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، جس طرح انہوں نے بات کی. اور اس میں جو کی سگنل تھا اس کی ایکوریسی کے ساتھ ساتھ اس کے ٹرمینل فیز میں منووربلٹی کا تھا. اٹ مینز کہ S-400 اور نو S-400 آپ کی کوئی میزائل ڈیفنس شیلڈ جو ہے اس کو پریونٹ نہیں کر سکتی اسٹریٹجک ڈومین میں. تو یہ اٹ از اے ریڈ لائن، سو ڈونٹ گو دیئر. ہاں اب اس میں دیکھیں نا جوہر سلیم صاحب، ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع سے کہ وہ جو انسیڈنٹ اب رپورٹ ہو گیا ہے، جو ریفیل ان کے 4 اڑے تھے اور جب ان کو الیکٹرانک مینز استعمال کر کے ان کو جیمنگ کی گئی اور دین دے ہیڈ ٹو ریٹرن، تو اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو شوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے تھے. وی ہیڈ دا کیپیسٹی، وی ہیڈ دی اکوپمنٹ، سب کچھ ریڈی تھا اور ویسے آلریڈی ہائی الرٹ پر ہے. اور یہ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ کیونکہ ابھی ادھر سے انہوں نے ایکچولی نہیں کیا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ واز دیٹ ہم ان کے 4 ریفیل اس دن گرا سکتے تھے. دس از واٹ وی آر سیئنگ. اب یہ کیپیسٹی اس طرف بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے. انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری ٹیکنیکل کیپیسٹی کے ذریعے، ہماری سرویلنس کے ذریعے ہم بڑی ڈیپلی ان کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ان کا جہاز سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں یہ بہت بڑا سگنل ہے رافیل کا واپس جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ موڈی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو سچویشن کچھ اور ہوتی. بالکل کہا تھا. اب رافیل پہ انہوں نے $12 ارب لگائے ہیں اور ابھی بھی 7.4 بلین کی انہوں نے ڈیل اپنی نیوی کے لیے بھی 26 رافیل کی ہے. تو رافیل ان کا کٹنگ ایج سپیئر ہیڈ ہے ان کی ایئر فورس کا، اور اس کا حشر نان کینیٹک ڈومین میں وہی ہوتا ہے جو کہ ایک ریگ ٹیگ MiG-21 کے فائٹر پائلٹ ابھینندن از فائٹنگ بلائنڈ فولڈڈ. بالکل. تو اگر یہ ہم نے ڈیٹر تو اس کو کر دیا ہے کہ آپ کا کٹنگ ایج ویپن سسٹم بھی ہماری، ہم اس کو الیکٹرانکلی بھی جیم کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو کینیٹکلی بھی ہم. تو ان کی لیڈرشپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ان کے پاس کیپیبلٹی ایئر پاور میں ہمیں ہارم کرنے کی، لیٹ الون پروٹیکٹ کرنے کی تو ہے ہی نہیں. تو جوہر صاحب یہ ایکچولی یہی میرا نقطہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتا ہے کہ اگر وہ ایک لمیٹڈ سٹرائک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشن ہے، یا گراؤنڈ پہ آئیں گے یا ایئر پہ آئیں گے. یعنی سمندر سے آ کے وہ کوئی لمیٹڈ سٹرائک تو نہیں کر سکتے، وہ تو ڈیکلیریشن آف وار ہی ہو جائے گی. دونوں طرف دے ریئلائز کہ بیونڈ اے سرٹن لمٹ جو ہے وہ یا تو ایک ایسکلیشن ہو جائے گی، ایسکلیشن ہو گئی تو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، نو بڈی ونس. ایسکلیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک ہٹ کریں گے، ان کو 2 پڑے گا. جی بالکل. اب دیکھیں یہی بات ہے، مین نقطہ یہی ہے، اگر وہ کنونسڈ ہو گئے اس چیز پہ، لیٹ سے جو بھی ان کو ہماری کیپیبلٹی کا پتہ ہے اور سارا کچھ، اور کنونس ظاہر ہے کہ ابھی بھی جو اپنی وہ کر رہے ہوں گے اس وقت، ان کے جنرلز وغیرہ میٹنگز جتنی بھی سارا کچھ کر، اس کے بعد وہ کنونس ہو گئے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو اس کا جواب ایسا آئے گا وچ وی کی ناٹ ٹیک، تو وہ پھر نہیں کریں گے. اور جو ہے نا پھر تھوڑی سی اور پوسٹرنگ کر کے، میرا یہ اندازہ ہے اس بار وہ پھر دین بیسیکلی دین تھوڑا سا واک بیک کریں گے. اچھا آن دا ادر ہینڈ اگر لیٹ سے ان کو کوئی شبہ ہوتا ہے، دیکھیں مس کیلکولیشنز اسی طرح ہوتی ہیں. یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ جی وہ یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں بیسیکلی، مطلب یہ تو لائک اینڈ وی مے بی رائٹ اینڈ آئی تھنک وی آر رائٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ مس کیلکولیشنز کیسے ہوتی ہیں؟ مس کیلکولیشنز تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتی ہیں کہ ایک سائڈ غلط اندازہ لگاتی ہے. بالکل. تو لیٹ سے کہ اگر وہ غلط اندازہ لگاتے ہیں ہماری ڈیٹرنس کیپیبلٹی کا، اگر وہ غلط اندازہ لگاتے ہیں ہمارے ایکچوئل رسپانس کا اور کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں، تو پھر، اور پچھلی بار انہوں نے کیا، پلوامہ والے موقع پہ کیا نا، اس وقت تو مطلب ان کی کیپیبلٹی اس سے بھی کم تھی کچھ جو ان سی ہے. تو the thing is کہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ مس کیلکولیشن کا ہے میرے نزدیک ہے نا، کیونکہ ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے ہماری ڈیٹرنس ایبلٹی پہ بھی، ہماری ریڈینس پہ بھی، ہماری پریپیئرنس پہ بھی. اب اگر وہ اس کے بارے میں کوئی غلط اندازہ لگا لیں
یا اپنی جو سی ملٹری جو سو کالڈ سپیریورٹی ہے اس کو غلط کیلکولیٹ کر لیں, اس کا غلط اندازہ لگا لیں اور اس کی بیسکس پہ کوئی مسڈ وینچر کریں, تو وہ جو ہے نا خطرہ ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آئیں گے تو ذرا مزید بات کرتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. تو یہ تو برعلی صاحب جو تھرڈ پارٹیز ہیں انٹرسٹڈ, وہی ان کو پھر یہ بتا رہی ہوں کیا, جب وہ ادھر ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو یہی بتاتے ہوں نا کہ وہاں جا کے ان کو بتا دینا کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی. میں نے جیسا کوئکلی بتایا تھا کہ آٹھواں یہ کرائسس ہے جو انڈیا نے یونیلیٹرلی کریٹ کیا ہے بیسڈ آن سم میتھ, اور ہر دفعہ آپ نے دیکھا کہ یو ایس نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا تھا. اس دفعہ ایک نئی بات یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں 8ویں اس کرائسس میں 38 سال میں, کہ ایک تو یو ایس نے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کمپلیٹلی یو ایس کو انڈیا کو ڈسپائٹ بینگ اے اسٹریٹجک ایلائی سپورٹ نہیں کیا, جس سے انڈیا ڈس اپوائنٹ اور شاک بھی ہوا ہے. اور جس طرح ویسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ شاید ایبزارب یا افورڈ کرنا چاہتا ہے گریٹر ڈپلومیٹک کاسٹ, اوکے, لیکن آپ دیکھیں برطانیہ ہو, چائنا ہو, رشیا, وہ سب ریسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ صرف ہماری ڈپلومیٹک لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری ان ملکوں کی ڈپلومیٹک لیڈرشپ سے بات نہ کرے, بلکہ ہماری کرائسس ڈپلومیسی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے سے رینفورس کرے کہ انہی P5 کو ہماری ملٹری لیڈرشپ ایٹ این اپروپریٹ لیول انگیج کر کے بتائے انڈائریکٹلی کہ what this means in strategic domain, not just in diplomatic domain. You are playing with fire and you are playing with a nuclear power, اور اس کی کنونشنل ڈومین میں بھی ہمارے پاس ساری آپشن ہے ہمارے پاس. تو میرے خیال میں اگر ان P5 کی ملٹری جو ہماری کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ بھی اپنے گڈ ول اور انفلوئنس کو استعمال کریں انڈیا کو, کرائسس ڈپلومیسی میں ملٹری ڈپلومیسی کین آلسو ری انفورس. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میرا وقت ختم ہو گیا, میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, یہ جو ابھی آخری جو علی صاحب بات کر رہے تھے اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ دیکھیے اس وقت یہ بڑی ہی کلیئرلی انڈیا کو میسج جانے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم ہمارے طرف سے جو ہمارے مختلف لیڈرز ہیں وہ اگر اس طرح پبلک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, شاید وہ اس طریقے سے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے, لیکن یہ ہے کہ ان ٹرمز آف جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے, جو اس ٹائم اسٹیٹ آف الرٹ ہے, اور اسپیشلی ان ٹرمز آف جو ایک آبویس ایک سینیریو ہے کہ جی کوئی سے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ 2019 میں کی تھی, تو وہ تو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے تو یعنی بالکل یہ کلیئر میسج آ رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارا ایک اسٹیٹ آف ریڈینس ہے. تو یہ جو ایکچوئل ڈیٹیلڈ یعنی کہ اسیسمنٹ ہے, یہ انڈیا کی ڈیسیشن میکنگ کا امپورٹنٹ حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو سب سے خطرناک چیز ہو سکتی ہے وہ وہی ہے جو ابھی امبیسڈر جوہر سلیم بات کر رہے تھے کہ مس ریڈنگ آف ایچ ادر. غلط چیزیں آپ نے اسیس کر لی, غلط جو ہے وہ ایک آپ نے ایڈوائس لے لی یا مسٹیک کر دی اور اس سے معاملات خراب ہو گئے. یہ اس وقت ایک ایکسٹریم ہائٹنڈ اسٹیٹ آف الرٹ ہے, اور اس میں انڈیا کو بالکل بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی بھی طریقے سے ملٹری ڈومیننس حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.